बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मैं अपने चैनल पाकिस्तान पोल्ट्री क्लब में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जो नए दोस्त मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं उनसे एक गुजारिश है कि अगर वो चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आती है तो। अच्छा, आज का जो टॉपिक है मैं ट्राई करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, थोड़े वक्त में मैं जल्दी आपको जो चीज़ें बता सकता हूँ वो बताऊँ। जैसे कि आपने मेरी वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा कि ऑस्ट्रेलाप प्योर की पहचान क्या है और किस तरह आप एक क्रॉस ब्रीड से बच के एक प्योर ऑस्ट्रेलाप ख़रीद सकते हैं। इसके लिए काइंडली वीडियो को पूरा देखना। मुझे पता है आप लोगों के वक्त जो है वो कीमती है, लेकिन अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बीच में से कुछ पॉइंट शायद रह जाएं। और ये अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जिस टाइम ये बिज़नेस अपने उस वक्त में आए जब आपको इससे कुछ मिलने वाला हो तो उस टाइम आप नुकसान ना उठा लें। अच्छा, ऑस्ट्रेलाप जो है सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कितनी तादाद में आप रखें। अगर आप अपने मतलब इस तरह रख रहे हैं कि एक साइड बिज़नेस टाइप हो थोड़ा सा, जहाँ से आपको 10 से 15 हज़ार तकरीबन आ सकें, तो कम अज़ कम भी आप घर में 10 मुर्गियाँ ऑस्ट्रेलाप, 10 से 15 मुर्गियाँ और साथ 2 से 3 मुर्गे लाजमी रखें। अगर इससे भी आप कम रखना चाह रहे हैं तो फिर ऑस्ट्रेलाप बिज़नेस आपके लिए नहीं है, आपको फैंसी की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी मुर्गियों में नहीं है इतना तो फिर अभी फैंसी ना रखें, फ़िलहाल ऑस्ट्रेलाप या देसी मिस्री रखें। जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए तो उसके बाद आप फैंसी ब्रीड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो 10 से 15 आप रख सकते हैं अगर, तो फिर ये काम आप कर सकते हैं। इससे थोड़ी में आपको उतनी बचत नहीं होगी जितनी आपकी मेहनत है। अच्छा, ऑस्ट्रेलाप की प्रोडक्शन की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलाप की प्रोडक्शन जो मेरे पास आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, एक अच्छी ब्रीड है। अगर आपने तकरीबन 15 मुर्गियाँ इसकी रखी हैं तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि आपको 12 से लेके 14 अंडों के दरमियान जो है आपको डेली के एग्स इसके मिलेंगे। तो प्रोडक्शन जो है वो इसकी अच्छी है। अच्छा, इसकी खुसूसियात में ये है कि अब कई लोगों की मैं फेसबुक पे कमेंट देख रहा होता हूँ, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलाप का बिज़नेस एक फ्लॉप बिज़नेस है, इससे बेहतर है कि मिस्री रख लें, गोल्डन मिस्री रख लें, ये रख लें, वो रख लें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलाप की जितने मतलब एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है कि अगर आप मुर्गी या वो ख़रीद रहे हैं तो वो आपको महंगी मिलेगी, कोई शक नहीं है। लेकिन मुर्गी अगर आप नहीं ले रहे, आप अंडों से या इसके चूज़े से अगर अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता गोल्डन मिस्री में और इसमें। तो बेहतर है कि आप ऑस्ट्रेलाप रखें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर इसके अंडों का रेट नीचे भी आ गया, लेकिन क्योंकि इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वो गोल्डन मिस्री से बहुत बेहतर है, इस वजह से ये आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा ही देगी। दूसरे नंबर पे इसके मुर्गों का वज़न, मैंने क्योंकि पहले गोल्डन मिस्री देसी भी रखी है, उसके मुर्गों का वज़न भी कम होता है और उसकी मुर्गियों का वज़न भी कम होता है। इसके मुर्गों का वज़न एवरेज 2.5 किलो से 3 किलो के पास होता है, जबकि वो 1.5 से पौने 2 केजी से ऊपर गोल्डन मिस्री का मुर्गा नहीं जाता। इसकी मुर्गियों का वज़न भी तकरीबन 2 किलो के पास होता है, जब उसकी जो ज़्यादातर वेट मुर्गियों का होता है वो 1300 ग्राम से 1500 ग्राम के दरमियान होता है। तो इस वजह ये गोश्त और अंडे दोनों के लिहाज से ये बेहतर है आपकी ब्रीड। इसमें अगर आप वाकई ये आप करना चाह रहे हैं बिज़नेस, तो इसको फिर पहचान इसकी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड होगी तो कोई शक नहीं है वो अंडे तो आपको बेहतर देगी, वो उसका गोश्त का भी उतना ही होगा, लेकिन उसके नुकसानात ऐसे हैं जो आगे चल के आपको पता चलेंगे। क्योंकि अभी जैसे जैसे आगे जाके कंपटीशन टफ़ हो रहा है, उसी तरह अगर आपके पास प्योर ब्रीड है तो फिर ये आपको फ़ायदा दे सकती है। अगर आपके पास ब्रीड प्योर नहीं है तो फिर ये आपको वो फ़ायदा नहीं दे सकती जो एक ऑस्ट्रेलाप ब्रीड जो है वो आपको दे सकती है। और अगर आप क्रॉस ब्रीड सेल करेंगे तो ना सिर्फ अपना नाम ख़राब करेंगे, बल्कि जो बंदा इस कारोबार को एक बिज़नेस के तौर पे करना चाह रहा होगा उसका जो है वो हिसाब किताब भी ख़राब कर देंगे आगे जाके। अगर आप ये ब्रीड लेना चाह रहे हैं और छोटे चूज़े या अंडे से लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ वाज़िया कर लें कि जो क्रॉस होता है, एक मुर्गा अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे RIR का फ़र्ज़ करें किसी वजह से आके ऑस्ट्रेलाप से क्रॉस कर लेता है, इसका असर अगले 25 दिन तक जाएगा। 25 दिन तक
جو کراس ہے اس کا اثر رہتا ہے. تو یہ چیز بالکل کلیئر رکھیں کہ 5 دنوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. 5 سے 7 دنوں میں تو اس کا اثر جاتا بھی نہیں ہے, کیونکہ جو مرغی ہوتی ہے اس کا آلریڈی انڈے کا خول تیار ہوتا ہے. تو جب انڈے کا خول تیار ہوگا تو اس میں کراس کا اثر بالکل بھی نہیں جائے گا. کراس کا اثر جاتا ہی 5 سے 7 دنوں کے بعد ہے. تو اس لیے 5 سے 7 دن تو شاید اس میں وہ کراس نہ جائے اثر, لیکن 5 سے 7 دنوں کے بعد آپ کی بریڈ میں وہ کراس کا افیکٹ جائے گا, اور یہ تقریباً 20 سے 25 دن تک جاتا ہے. اگر آپ کا آج کراس ہوا ہے فرض کریں مرغا, تو وہ آنے والے تقریباً 5 سے جو 7 دن ہیں اس میں یہ کراس کا افیکٹ آپ کا جانا سٹارٹ ہوگا, اور 20 سے 25 دن تک آپ کو یہ شورٹی نہیں ہو سکتی کہ آپ کی جو بریڈ ہے وہ پیور ہے یا کراس ہے. ہاں اتنا ضرور ہوگا جس ٹائم چوزا نکلے گا, اگر تو وہ 8ویں 9ویں دن کا کراس ہے تو وہ آپ کو اسی ٹائم پتہ چل جائے گا کہ میں کراس بریڈ ہوں. لیکن جیسے جیسے وہ اثر پرانا ہوتا جائے گا تو ویسے ویسے وہ ٹائم لے گا چوزا, اور اس ٹائم کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیور بریڈ نہیں ہے, کراس ہے. اور اس لیے اگر آپ چوزا یا پھر انڈا خرید رہے ہیں تو اس کا اور تو کوئی حل نہیں ہوتا, کیونکہ نہ انڈے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کراس بریڈ کا انڈا ہے, اور نہ ہی چوزے چھوٹے کو دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کراس بریڈ ہے یا پیور بریڈ ہے. میں آپ کو صرف 2 سے 3 ٹپس دیتا ہوں, اس کی وجہ سے آپ ایک بریڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کراس کا افیکٹ آئے گا یا نہیں آئے گا. سب سے پہلے اگر آپ نے انڈے یا پھر چھوٹا چوزا لینا ہے تو آپ اگلے بندے کے فارم پہ جائیں, وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ اس کا سیٹ اپ کیسا ہے, اس کی سیکیورٹی کیسی ہے. اگر تو اس کا آسٹرالاپ اور RIR یا کسی بھی اور بریڈ کو اس نے صرف اس وجہ سے ایک رکھا ہوا ہے سیپریٹ, جیسے اب یہ میں نے پنجرے کے اندر سیپریٹ رکھے ہوئے ہیں, اگر تو اس طرح کا سیٹ اپ ہے تو پھر یہ بہت ہی خراب ہے, آپ کو نقصان دے گا. اب میں نے کیوں اس میں رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ابھی چھوٹے ہیں, یہ کراس نہیں کر سکتے, یہ ابھی جسٹ 3 مہینے کے میرے بف ہیں اور یہ کراس نہیں کر سکتے. اس وجہ سے میں نے ان کو پنجرے میں رکھا ہوا ہے, کیونکہ ابھی یہ اس طرح کا نقصان نہیں کر سکتے میری بریڈ کو. لیکن جیسے ہی ان کی ایج اب آگے جا کے تھوڑی سی ہوگی تو میں نے ان کو بالکل علیحدہ کرنا ہے. اب میں نے آسٹرالاپ بھی رکھے ہوئے ہیں اور میں نے RIR بھی رکھے ہیں. میرا RIR کا سیٹ اپ ہی بالکل الگ ہے, آسٹرالاپ کا بالکل الگ ہے, کہ غلطی سے بھی کوئی کراس کا افیکٹ نہ چلا جائے میری بریڈ میں. اس لیے سب سے پہلے تو اگر آپ جا کے لے رہے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اس نے سیکیورٹی کیسی رکھی ہوئی ہے اپنی بریڈ کے لحاظ سے. کیا اس میں ایک صرف پنجرے کے ساتھ سیکیورٹی ہے یا باقاعدہ اس نے ایک الگ جگہ پہ اس کو رکھا ہوا ہے. اگر تو الگ رکھا ہوا ہے تو پھر بالکل سیف ہے, آپ اعتماد کر کے لے سکتے ہیں اگر آپ کا وہ بندہ ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا جی آپ کیسے پیور لے سکتے ہیں. اب میں آپ کو پہچان تھوڑی سی آسٹرالاپ کی بتا دیتا ہوں. یہاں پہ جو پاکستان میں عام نارمل ہو رہے ہیں وہ اس ٹائم ساری جو ہے وہ ہے کمرشل بریڈ, ہیریٹیج بریڈ نہیں ہے. اس لیے آپ کو جو ہیریٹیج, کیونکہ ہیریٹیج کا اس ٹائم جو چوزا ہے وہ بھی میرے خیال میں کوئی 1500 کے پاس ہے, ایک دن کا چوزا 1200 سے 1500 کے پاس ہے, اور اس کا انڈا بھی کافی مہنگا ہے. اس وجہ سے لوگ کمرشل بریڈ ہی رکھ رہے ہیں کاروبار کے لیے, اور کاروبار کے لیے رکھی بھی یہی بریڈ جاتی ہے, کیونکہ ہیریٹیج نہ کوئی اس طرح رکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اتنی اس مقدار میں سیل ہو سکتی ہے کہ آپ سے کوئی اتنی مہنگی خریدے گا. لیکن کمرشل بریڈ میں بھی کچھ خصوصیات ہیں کہ جو اگر ہوں تو آپ بالکل اس بریڈ سے پرہیز کریں اور اس بریڈ کی طرف بالکل نہ جائیں. اچھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی سے. سب سے پہلے تو آپ جو مرغا ہے اور مرغی ہے اگر تو وہ لے رہے ہیں 2.5 سے 3 مہینے کے پاس تو اس کی سب سے مین پہچان یہ ہے کہ اس کی گردن پہ سرخ قسم کے بال نہ ہوں. جو سب سے پہلا افیکٹ آتا ہے, جو بالکل اگر ہلکا افیکٹ ہو تو وہ گردن پہ آتا ہے, اگر زیادہ افیکٹ ہو تب وہ پروں تک جاتا ہے. سب سے جو پہلا افیکٹ آتا ہے وہ گردن کے پاس کے ایریا میں آتا ہے. یہ جو چونچ کے پاس یہ والا ایریا, نیچے والا جو ایریا ہوتا ہے, یہاں پہ یہ افیکٹ آتا ہے سب سے پہلے. تو آپ سب سے پہلے تو جہاں بھی جائیں وہاں پہ بریڈ کو چیک کریں کہ وہ پیور ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑی سی جگہ بتا دیتا ہوں جہاں پہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے. مرغی کا جو یہ والی جگہ ہوتی ہے یہاں پہ, یہ والی جگہ یہاں, اور یہ جو بالکل چونچ کے پاس یہ والا ایریا, یہ والا جو ایریا, یہاں پہ آپ نے بالکل دھیان سے دیکھنا ہے. کوئی سرخ پر, کوئی اس طرح کا پر, کوئی اور قسم کا تو نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے تو وہ کراس ہے, وہ پیور نہیں ہے. اس چیز کا دھیان رکھیں.
کوئی بھی مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ یار صرف ایک پر ہے اور وہ بھی پورا پر نہیں ہے، اس کا صرف ایک اینڈ جو ہے وہ بالکل ہلکی سی لال ہے، تو کیا میں لے لوں یا نہیں؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ آپ وہ نہ لیں، وہ کراس بریڈ ہے۔ بے شک ہلکا سا افیکٹ ہے، لیکن جب آپ کی آگے بریڈ چلے گی تو وہ افیکٹ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس چیز پہ کیوں پیسہ لگا رہے ہیں جو آپ کو آگے چل کے نقصان نہ دے؟ اس پہ محنت کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہے کہ جو آگے جا کے آپ کو وہ رزلٹ نہ دے سکے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے اس چیز پہ بالکل غور کریں کہ کراس بریڈ نہ ہو۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ نے ان کے پاؤں کے ناخن دیکھنے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یلو لیگز نہ ہوں، بالکل گرے لیگز ہوں، ٹھیک ہے ان کی بات، لیکن یہ کیونکہ کمرشل بریڈ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمرشل بریڈ ہے، اس کا انڈا اس ٹائم 50 روپے کا ہے۔ آپ وہ 350 والی کوالٹیز انڈے والی اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ وہ جو ایک بریڈ کا چوزا اس ٹائم 1500 کا مل رہا ہے، آپ وہ والی اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، کمرشل بریڈ ہے۔ اس میں یلو لیگز تھوڑی بہت اگر ہیں تو وہ چلتی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، میرے پاس بھی یہاں پہ گھوم رہی ہیں۔ ویسے پیور جو ہوتے ہیں بالکل جن کو کہتے ہیں ہیریٹیج، وہ تو ہوتے ہیں گرے قسم کی لیگز، لیکن اس میں کچھ کا آپ کو تھوڑا بلیکش نظر آ رہا ہوگا، کچھ کا تھوڑا یلوش کی طرف جا رہا ہوگا، اس چیز کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، کوشش کریں کہ ایک بریڈ ہے اس میں اگر 100 مرغیاں ہیں اس کی اور 100 میں سے 100 کا ہی رنگ یلوش ہے تو بہتر ہے آپ کہیں اور سے وہ بریڈ اٹھا لیں، لیکن اگر 100 ہیں، 100 میں سے جسٹ 4-5 مرغیاں ایسی ہیں جن کا یلوش سی لیگز ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ آپ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں بریڈ وہاں سے۔ اچھا، اس کے جو لیگز کے علاوہ ان کے جو پاؤں کے ناخن ہیں آپ نے وہ لازمی دیکھنے ہیں۔ اگر پاؤں کے ناخن بلیک ہیں تو پھر وہ بریڈ پیور نہیں ہے، وہ کراس بریڈ ہے۔ پاؤں کے ناخن بہت ضروری ہیں دیکھنے۔ ان کے جو نارمل پاؤں کے ناخن ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ تقریباً وائٹ کلر کے ہوتے ہیں۔ وائٹ کلر کے ناخن جو ہیں وہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں اس کے پاؤں کے ناخن، یہ وائٹ ناخن ہیں۔ اس طرح کے ناخن ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اس کے فرض کریں، میں اب ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں بالکل بلیکش شیڈ ہلکا ہلکا آ رہا ہے، یہ بالکل بلیکش شیڈ آ رہا ہے لیکن ہلکا ہلکا آ رہا ہے۔ اس چیز پہ بھی گزارا چلتا ہے، اس چیز کا بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاؤں کے ناخن بالکل بلیک ہیں اور سارے بلیک ہیں، ساری انگلیوں کے ناخن بلیک ہیں، اگر صرف ایک آدھ انگلی کے بلیک ہیں تو تب بھی چل جائے گا، لیکن اگر ساری انگلیوں کے ناخن بلیک ہیں تو وہ پیور بریڈ نہیں ہے، وہ کراس بریڈ ہے، آپ وہ بالکل پرچیز نہ کریں۔ اچھا، اس سے جو نیکسٹ ہے وہ ہے ان کا کلر۔ ان کے جو پروں پہ خاص قسم کی شائن آ رہی ہے گرینش کلر کی، اگر تو یہ گرینش شیڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیور بریڈ ہے، کراس بریڈ نہیں، آپ ٹرسٹ کر کے لے سکتے ہیں۔ ان پہ ایک بڑی پیاری قسم کی شائن آ رہی ہوتی ہے روشنی میں، اسپیشلی یہ آپ کو شاید نظر بھی آ رہی ہو، یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری اس پہ گرینش قسم کی یہ شیڈ آ رہا ہے۔ یہ شیڈ اگر آپ کے مرغیوں پہ آ رہا ہے تو یہ آسٹرالوپ کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ ان پہ گرینش شیڈ آ رہا ہوتا ہے اور بالکل ایسی کوالٹی میں آ رہا ہوتا ہے، تو آپ ٹرسٹ کر کے یہ بریڈ لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی جی ان کی کوالٹیز۔ اب میں نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے اٹھانا ہے تو آپ فارم پہ وزٹ کر کے اٹھائیں، اور اگر آپ فارم پہ وزٹ وہ اگلا بندہ الاؤ نہیں کرتا تو اس سے کہیں میں نے ویڈیو ریکارڈنگ نہیں لینی، میں نے آپ سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کرنی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ آپ کو فارم نہیں دکھا رہا تو وہ فریبی ہوگا، وہ آپ کو دھوکہ دے گا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اصل میں آج کل آئی ہوئی ہیں مختلف قسم کی بیماریاں، تو اکثر لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے فارم پہ باہر سے بیماری آئے، کیونکہ یہ جو رانی کھیت ہے یہ بندہ اس کا سب سے بڑا کیریئر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی جگہ سے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ رانی کھیت ہو سکتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے بندہ اپنا نقصان نہیں کرانا چاہے گا، لیکن ویڈیو کال کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کا فارم ٹھیک ہے، سب کچھ اوکے ہے، تو وہ ضرور آپ سے ویڈیو کال پہ بات کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی چیز بیچنی ہے، اور چیز بیچنے کے لیے اس کو آپ کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہے۔ آپ اس سے ویڈیو کال پہ بات کریں، جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ وہ چیک کریں، اگر تو آپ کو لگتا ہے اس کا فارم اس لحاظ سے سیکیور ہے تو آپ اس سے بریڈ پرچیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کا فارم اس لحاظ سے سیف نہیں ہے تو پھر بہتر ہے آپ وہ بریڈ پرچیز نہ کریں، آپ کسی اور بندے سے وہ بریڈ پرچیز کریں۔ میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں۔ آپ تمام دوستوں بھائیوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو میری دی گئی انفارمیشن اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر مزید آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ میں ابھی تک چینل کو رن کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میری بریڈ بھی الحمدللہ بہت زبردست قسم کی تیار ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ اور
انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ مزید ٹاپکس اچھوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیوز لے کے آتا رہوں۔ یہاں پہ مجھے اجازت دیں، آپ سب لوگ خوش رہیں اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔